नमस्कार, आदाब। नाज़रीन, प्रोग्राम पैगाम हिंद यानी भारत देशना में आपका स्वागत। आज जिस मसले पे हम लोग बातचीत करेंगे वो दरअसल इस मुल्क की ताकत है। इसी ताकत के बारे में कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस मुल्क ने तारीख़ में इतने ज़्यादा झंझावात, अप्स एंड डाउन्स को देखा है और बर्दाश्त किया है और हर बार उनसे उबर कर बाहर आया है। आज हमारा मुल्क एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है जब शायद जो मेजर कम्युनिटीज़ हैं उनमें थोड़े बहुत इख्तलाफात के जो पहचाने हैं नज़र आने लगी हैं। लेकिन हाल ही में एक बहुत बड़ा फ़ैसला अदलिया से हुआ, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से हुआ और एक तवील अरसे से चलने वाला जो एक तनाज़ा था, तकरीबन 500 साल जो तनाज़ा चला, उसका ख़ात्मा हुआ। वो ख़त्म हुआ और बहुत पीसफुल ढंग से ख़त्म हुआ। हिंदुस्तान के अलग अलग कम्युनिटीज़ ने उसमें इतना मैच्योर, इतना परिपक्व अपना रिएक्शन दिया जो कि हिंदुस्तान के माशरे का रेजिलियंस से वो सामने आया और इतनी खूबसूरती के साथ में इस मुद्दे को टैकल किया गया कि जिसकी तारीफ़ अब हर जगह हो रही है। आज हमारे साथ दो माहिरीन हैं और बेहद मशहूर माहिरीन हैं अपने अपने शोबे के। आप हैं डॉक्टर वारिस मजहरी जो कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ के पढ़ाते हैं, वहाँ प्रोफेसर हैं। और हमारे साथ हैं बहुत मशहूर सहाफ़ी सुल्तान शाहीन साहब। आपके कॉलम्स अखबारात में, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदुस्तान टाइम्स में लगातार छपते रहे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आपने जगह जगह दौरे किए हैं। उनका बड़ा अच्छा स्टडी है इस्लामिक मुद्दों पर भी, सोशल मुद्दों पर भी और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर भी। तो आप साहिबान का स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल। शुरुआत करते हैं कि ये जो ताकत हमारे मुल्क की है, जिसके बारे में बड़ा शुबहा एक तरीके का पैदा हो गया था कि अगर ये हुआ तो और ऐसा ना हुआ तो, फ़ैसला ऐसा आया तो, फ़ैसला वैसा आया तो। चूँकि इतना लंबा तवील अरसे तक ये मुकदमा चलता रहा, तकरीबन 5 सदियों तक, उसके बाद भी जो मैच्योरिटी जो कहिए कि दिखाई हिंदुस्तान के माशरे ने, दोनों कम्युनिटीज़ ने, वो बहुत एक काबिल तारीफ़ है। आप इस पूरे मसले पे किस तरह से देखते हैं? क्या आपका पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए, ये जो फ़ैसला आया है, मुझे लगता है ये एक तारीख़ी फ़ैसला है, तारीख़ साज़ फ़ैसला है और इसके बहुत गहरे असरात आने वाला जो फ्यूचर है हिंदुस्तान का, उस पे बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे इंशाअल्लाह। हम लोग ये देखते रहे हैं कि जो आज़ादी के बाद से जो दोनों कम्युनिटीज़, मुसलमान और हिंदू, मुख्तलिफ़ तरह की वाक़यात के नतीजे में फ़सादात हुए और मुख्तलिफ़ इस तरह की जो नाखुशगवार हालात पैदा होते रहे, उसके नतीजे में जो दिल कुछ बटा है और सूरत हाल बिगड़ी है, मुझे लगता है कि उसमें एक बड़ा किरदार ये अयोध्या और बाबरी मस्जिद के इशू का था। लेकिन इस इशू, अब ये जो फ़ैसला आया है और उसमें जैसा कि आपने इस पर रोशनी डाली कि जो अब रद्द अमल दोनों कम्युनिटीज़ का आया है, उससे लगता है कि आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हम देखें कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं आया, हालांकि हर छोटा बड़ा इस बात को ऐसा महसूस कर रहा था कि बस कुछ अनहोनी होने वाली है और पूरा माहौल बिल्कुल बदला बदला सा नज़र आ रहा था। लेकिन दोनों ही कम्युनिटी के लोगों ने बहुत ही मैच्योरिटी का, बहुत ही ज़हनी पुख्तगी का सबूत दिया है। इसीलिए हमें लगता है और हमारी ये तवक्को है और इस तवक्को की मज़बूत बुनियादें हैं कि आने वाला जो हमारा दिन है इंशाअल्लाह, वो दोनों कम्युनिटीज़ के लिए इंशाअल्लाह ज़्यादा अच्छे पैगामात लेकर के आएगा, ज़्यादा अच्छे और खुशगवार ताल्लुक़ात बनेंगे और वो दोनों कम्युनिटीज़ के लिए, मुल्क के लिए इंशाअल्लाह साज़गार साबित होगा। जी, सुल्तान शाहीन साहब, एक तो इशारा डॉक्टर मजहरी ने किया कि गुज़िश्ता में भी लगभग 100 सालों में इसमें धीरे धीरे इख्तलाफात दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कुछ बढ़ी थी। जाहिर है कि शायद वो इशारा कर रहे हैं कि 19वीं सदी में जो अंग्रेज़ों ने शुरुआत की थी दोनों कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने की, ताकि वो कंट्रोल कर सकें। लेकिन उसके बाद भी ये जब भी यानी 1857 में दोनों कम्युनिटी जब करीब आईं और एक साथ लड़ी तो उन्होंने बहुत एक अच्छा एक चैलेंज खड़ा किया ब्रिटिश हुकूमत के सामने। और बाद में आज़ादी हासिल करने के वक्त भी यही हुआ
کہ جب بھی دونوں کمیونٹی ساتھ ساتھ لڑیں تو انہوں نے وہ حاصل کیا جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی ایودھیا کے فیصلے کو، اور اس کے بعد میں جو الگ الگ شعبے میں کمیونٹیز میں اس کی ریئیکشنز ہوئی ہیں، جس طرح سے انہوں نے اس کو لیا، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایودھیا فیصلے کے بعد سب لوگوں نے ریلیف محسوس کیا. جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ کچھ ٹینشن کا ماحول تھا، بہت ٹینشن کا ماحول تھا ایکچولی. بہت لوگوں کو فکر تھی، تردد میں تھے لوگ کہ کیا ہوگا، کیا فیصلہ آئے گا، اس کا کیا رد عمل ہوگا. تو سب نے ریلیف محسوس کیا اور کوئی واقعہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، اور ہم لوگ اس وقت بہت سکون سے بیٹھے ہیں پورے ملک میں. آپ کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک ایسی شروعات ہو سکتی ہے کہ جہاں سے ہم ایک دوسرے پہ اور زیادہ بھروسے کے ساتھ اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ ہم یہاں تک آئے کیوں اور کیسے. اور اس میں ہم جیسے میں مسلمان ہوں تو میں اپنی قوم نے جو ہمارے جو بھی کام کیا، جو جس طرح سے موومنٹ لیڈ کیا، اس پر ہم غور کریں اور انٹراسپیکشن کریں اس بات پر کہ ہم نے کیا کیا اور کہاں سے ہم کہاں پہنچے اور کیوں پہنچے. اور گویا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک اپرچونٹی ہم نے لوز کی ہے، اس لیے کہ یہ ججمنٹ سپریم کورٹ کے ذریعے جو آیا وہ ججمنٹ ہم آپسی فیصلے سے بھی لے سکتے تھے. وہ ایک بہتر استھتی ہوتی ہے، وہ بہت بہتر استھتی ہوتی ہمارے لیے. خاص طور پر ایک ہمیں بہت گڈ ول ملتا ہے. اگر ہم نے 95 میں جیسے میں نے یہ لکھا تھا، ایک طرح سے کیمپین کیا تھا میں نے اس پر بہت، تو اگر کسی نے سنا ہوتا تو ایک بالکل ہی مختلف ماحول ہوتا. آج کا ہندوستان بالکل مختلف ہندوستان ہوتا. بہت ساری باتیں وہاں سے چیزیں بگڑیں بہت ساری، اور بہت بڑی قیمت چکانی پڑی پورے معاشرے. اچھا، اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے علماء نے اور جو بھی قائدین تھے، جو عالم نہیں بھی تھے، جو IFS آفیسر تھے، ہمارے قائد دوسرے اس طرح کے بھی لوگ تھے، تو ان سب لوگوں نے یہ نکالا کہ نہیں، شریعت یہ ہمیں اجازت نہیں دیتی. حالانکہ آپ تو عالم ہیں، مقاصد شریعت اگر کسی نے پڑھی ہے تو اس کو معلوم ہے کہ کتنے طرح کے فیصلے امن و امان کے لیے کیے جا سکتے ہیں. تو شریعت میں بھی پوری گنجائش تھی اس بات کی کہ کوئی حل نکالا جائے اور امن کا کوئی طریقہ نکالا جائے. وہ اس کو نہیں کیا مسلمانوں نے، بلکہ بابری مسجد اور اس کا جو پورا تنازع اور مسجد کے جو گرانے ڈیمولیشن کا جو معاملہ، اس کی بھی بیک گراؤنڈ ہے، وہ شاہبانو کیس سے شروع ہوتی ہے. شاہبانو کیس میں صرف یہ ہوا تھا کہ چیف جسٹس نے یا ججز نے یہ کہا کہ اسلام جو مذہب ہے، جتنا ہم جانتے ہیں، وہ کمپیشن، رحم کا مذہب ہے. وہ مذہب یہ الاؤ نہیں کرے گا کہ ایک خاتون کو 40-50 سال کی شادی کے بعد آپ گھر سے باہر نکال دیں، طلاق 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 کہہ کر کے، اور بلا کوئی معاوضہ نہ دیں، وہ سڑک پہ بھیک مانگے یا اور کیا کرے گی وہ. تو اس کو 100 روپے یا ایسا کچھ چھوٹی سی ایک رقم مہینے کی انہوں نے باندھ دی کہ بھئی آپ اس کو دے دیا کریں. تو اب اس پر پوری مسلم قوم کی جو قیادت تھی، تمام علماء ہر فکر کے اور سب کے سب کھڑے ہو گئے کہ نہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت میں مداخلت ہے، وغیرہ وغیرہ. اب جیسے ہمارے یہاں ہے کہ ہم ایک بار دے دیتے ہیں، سبسٹینشیل رقم جو ہے اس کو ایک بار دے دیتے ہیں. چلیے فرض کیجیے یہ ہے، تو علماء یہ کر سکتے تھے کہ اس کپل کے پاس جا کر کے ان سے کہتے وکیل صاحب سے، جن کی وہ بیگم تھیں شاہبانو پہلے، کہ بھئی آپ ایک سبسٹینشیل رقم ان کو دے دیں اور ایک ان کے ساتھ تصفیہ کر لیں، اور یہ ہر مہینے آپ سے نہیں لیں گے. اس طرح کا کوئی طریقہ نکال سکتے تھے. کچھ بھی نہیں کیا. اس کے نتیجے میں ریاکشن ہوا، اور وہ ریاکشن بالکل واجب ہے. وہ اس لیے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی میجورٹی میں ہوتے ہیں، 1% کی بھی میجورٹی ہے، تو کہیں گے ہم شریعت نافذ کریں گے. یعنی اور یہاں تک عالم اب ہو گیا ہے کہ جس محلے میں میجورٹی ہے مسلمانوں کی، مثلا ایسٹ لنڈن میں، تو وہ کہیں گے یہ شریعہ کنٹرولڈ زون ہے. اچھا، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جہالت ایک وجہ ہو، غربت ہو سکتی ہے، یا دوسری بات ہے ناجانکاری ہو سکتی ہے. جب بھی خاص طور پہ اس کمیونٹی میں کسی بڑے بدلاؤ کی توقع کی گئی، مثلاً ٹرکی ایک، چونکہ وہ یورپین ہی کنٹری تقریباً ہے، اور وہاں سے تو یہ مانا جاتا تھا کہ یہ ایک مثال پیش کرے گا ماڈرن ایجوکیشن کے معاملے میں، لائف اسٹائل کے بارے میں، اور جو خواتین اور مردوں کی برابری کے معاملے میں. ایسے پریوگ انہوں نے کیے، ایکسپیریمنٹس کئی سارے کیے. کہیں انہوں نے تو اس حد تک گئے کہ وہ ہیٹ کو انہوں نے کمپلسری کر دیا، اذان کو انہوں نے عربی سے ہٹا دیا، عربی زبان میں اذان نہیں دے سکتے. یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے تھے کئی بار. کچھ صحیح ہو سکتے ہیں، کچھ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن کیے انہوں نے. پر جو ہمارا علاقہ ہے بر صغیر جس کو ہم کہتے ہیں،
یہاں پہ تھوڑا انرشیا اس کمیونٹی میں شروع سے دیکھا گیا ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لیول آف ایجوکیشن ہے, یعنی تعلیم کا جو معیار ہے وہ کم ہے, خاص طور پہ اس کا, کیونکہ اگر ہندوستان میں بھی دیکھیں تو باقی لوگوں کے مقابلے مسلم کمیونٹی میں تھوڑا سا تعلیم کا لیول کم دیکھا گیا ہے, اور اس کے اثرات ہو سکتے ہیں بہت سارے کہ بھئی وہ ویسے ریئیکٹ کرتے ہیں. مان لیجیے پولیٹیکل جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں, فرض کریے روزگار کے لیے ان کو انووک کریے کہ روزگار ملنا چاہیے یا تعلیم ملنا چاہیے, یا پھر ہیلتھ کے کنسرن ہو, تو اس میں اتنا ریئیکٹ نہیں کرتے یا اتنی جلدی ریئیکٹ نہیں کرتے جتنا کہ کسی مذہبی سوال پہ اکٹھا ہو جاتے ہیں, ریئیکٹ کر دیتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ دیکھیے 2-3 باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بابری مسجد کا جو ایشو تھا, اس میں یہ بالکل سلطان شاہین صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں اس کی گنجائش تھی. اس کی مثالیں ہیں پاکستان میں, سعودی عرب میں کئی مسجدیں ٹوٹیں, شفٹ کر دیا گیا جب بھی کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ آیا سامنے. اور مسجد کو وہ جگہ نہیں ہے جیسے مندر وغیرہ کو وہ کہتے ہیں صاحب یہاں پہ ایشور کا واس ہے. مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ اپنی عبادت ادا کر سکیں, نماز پڑھ سکیں. ہاں, یعنی اسکالرز کا, مسلم اسکالرز کا یہ اسٹرانگ ویو رہا ہے ایک کلاس کا کہ مسجد اگر وہاں نماز نہ پڑھی جا رہی ہو, اس لائق نہیں ہو, تو اس کو شفٹ کیا جا سکتا ہے دوسری جگہ پہ, وہ کیا جا سکتا ہے. سعودی عرب وغیرہ میں دوسری جگہ پہ اسی پہ عمل ہوتا ہے, تو اس کی گنجائش بالکل ہے. مسئلہ یہاں جو ہوا, لیکن یہاں جس اسکول آف تھاٹ کو ماننے والے لوگ ہیں جو حنفی کہلاتے ہیں, ان کے یہاں یہ نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک اسکول آف تھاٹ کے نزدیک صحیح ہے نہیں ہے, لیکن دوسرے اسکول آف تھاٹ کے نزدیک بالکل صحیح ہے. اور اس کی ساری مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی خود پڑوسی ملک پاکستان میں بھی بہت ساری مسجدوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے وہاں. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, لیکن ہوا یہ کہ یہ پورا ایشو پولیٹیکل ہو گیا. یہ ایک ریلیجس نہیں رہا معاملہ. اب یہ دیکھیں کہ ہزاروں مسجدیں, جس وقت جو پاکستان کی انڈیا کی تقسیم ہوئی ہے, اس وقت یہ پنجاب اور ہریانہ کے علاقے میں ہزاروں مسجدیں ویسے ہی ہیں. کہاں ہے عرش سے فرش تک کا تصور؟ اگر ایسا ہو تو ساری مسجدوں کے لیے آپ لڑتے رہیے کہ اب جب تک ہم اس کو جو ہے واگزار نہیں کریں گے, اور جب تک یہاں پہ مسجد بنا کر کے اس پہ نماز نہیں پڑھیں گے جب تک, تو ہزاروں مسجدیں پڑی ہوئی ہیں لیکن اس کے بارے میں تو کچھ وہ نہیں ہے. تو یہ عرش سے فرش تک, یعنی زمین سے آسمان تک مسجدیں, خود یہ دیکھ رہے ہیں ہم انڈیا میں یا کہیں بھی اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. لیکن چونکہ پالیٹکس انوالو ہو گیا, اور جب پالیٹکس انوالو ہوتا ہے تو وہاں لاجک کام نہیں کرتی, صرف اور صرف سینٹیمنٹ کام کرتا ہے بالکل ایک دم. تو یہ بھی ایک مدعا ایک انا کا ہو گیا, ایک ایگو کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور ہندوؤں کے لیے بھی. کہ میں بالکل ایسا کروں گا, اب سارے مسلمان. ایک بات تو یہ. دوسری بات ایک اور, سلطان شاہین صاحب نے بہت اہم بات پہ اشارہ کیا تھا کہ قائدین نے اس نبض کو نہیں پکڑا وقت پر. آپ نے اشارہ کیا تھا اگر وہ اس کو پکڑ لیتے تو بہت سارا نقصان ہونے سے بچا جا سکتا تھا, اور پوری کمیونٹی کا ایک جو ماحول بنا, جس طرح ایک اپرچونٹی لاسٹ, ایک اپرچونٹی انہوں نے کھو دی قائدین نے. تو وہ اگر پولیٹیکل بھی مانا جائے اس مدعے کو, تو پولیٹیکل بننے کیوں دیا گیا؟ قائدین کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اس معاملے کو پولیٹیکل نہ بننے دیتے. دیکھیں کئی باتوں کو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے, اور ہمارے سلطان شاہین صاحب بھی اس سے اتفاق کریں گے. ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو زیادہ تر لیڈ کرنے والے علماء ہیں. زیادہ تر ان کے دیکھیں بڑے بڑے جتنے بھی بورڈ, جتنے انسٹیٹیوشن بڑے ہوئے ہیں, جتنے بڑی موومنٹ ہیں, وہی چلا رہے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, اور جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے, ان کو ساتھ رہنا چاہیے. لیکن نہیں, وہ پیچھے رہتے ہیں. یہ سارے جو ہماری مدارس چل رہے ہیں یہ عوام کے چندے پہ چلتے ہیں, ان کے ڈونیشن پہ چلتے ہیں پوری طرح سے. اس لیے ان کو عوام کے سینٹیمنٹ کو, ان کے اس کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے. بالکل عوام کا کیا کہہ رہے ہیں, ورنہ وہ راتوں رات پتہ چلا کہ بالکل وہ ڈسکریڈیبل ہو کر کے رہ جائیں گے, اس لیے ان کا مسئلہ ہو جائے گا. سینٹیمنٹ بنا بھی تو سکتے ہیں نا, بالکل بنا بھی بالکل صحیح بات ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کو, مطلب آپ کا آشے یہ ہے کہ یہ جو قائدین ہیں یہ چاہیں تو ان سینٹیمنٹس کو پروگریسو یا یہ مستقبل کی طرف بھی ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں, اور اپنی کمیونٹی کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں ہمارے مذہب میں جو سکھائی گئی ہیں. مثلا مذہبی آزادی ہے ہمارے مذہب کا ایک بنیادی حصہ ہے. پہلی مرتبہ جب مسلمانوں کو مدینہ شریف میں کہا گیا تھا کہ اب آپ لڑائی کریں, مقابلہ کریں, ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو, ڈیفینس کے لیے ہتھیار اٹھائیں, پہلی بار جب یہ کہا گیا تو یہ کہا گیا کہ اگر یہ نہ کرے اللہ تو گرجا گھر اور سیناگوگ اور موناسٹری اور مسجدیں, یہ سارے مذہبوں کے جو ادارے ہیں, جو عبادت گاہیں ہیں, یہ سب گر جائیں گی, لوگ گرا دیں گے.
آپ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں لڑنے کو کہا گیا مذہبی آزادی پر سے کے لیے، یعنی سب کی مذہبی آزادی، ہماری مطلب اپنی یہ مذہبی نہیں کہ آزادی کے لیے کیول- ہاں، نہیں۔ ٹھیک۔ لیکن دیکھیے کہ 70 سال ہو گئے آزادی کو، ہم ایک مسلم انڈین مسلم جو کمیونٹی آج کی ہے یہ 70 سال سے ہے، اس سے پہلے بڑی کمیونٹی تھی، پورا بر صغیر میں ہم ایک ساتھ تھے۔ اس 70 سال میں ہم نے ایک مرتبہ بھی شاید کوئی بڑا ایشو یہ نہیں بنایا کہ پاکستان میں یہ مندر کیوں اٹھا دیا آپ نے، بنگلہ دیش میں آپ ہندوؤں پر کیوں ظلم کر رہے ہیں، وہاں آپ زبردستی مسلمان کیوں بنا رہے ہیں، لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں اور بناتے ہیں، یہ سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان میں ہوا ہے۔ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، ہمارے اخباروں میں، اردو کے اخباروں میں، آپ سمجھیے مذہبی اداروں میں، مذہبی تحریکوں میں، یہاں کی کبھی یہ ایشو نہیں ہوا۔ جی جب بابری مسجد کا ڈیمولیشن ہوا تھا، اس کے فوراً بعد مندر گرایا گیا تھا بہت سارے ریئیکشن میں پاکستان میں، ہمیں یہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ بابری مسجد کا ڈیمولیشن ہوا وہ ایک ایشو ہے، وہ ہم اس سے لڑ رہے ہیں، لیکن آپ یہ مت کریں، یہ غلط ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہم نے نہیں کیا کبھی اس پر، اور ہم نے کبھی کوئی ایشو نہیں بنایا۔ جیسے دیکھیے جو کوئی ہیومن رائٹس جو ہیں وہ انڈیویزیبل ہوتے ہیں، یا تو ہیومن رائٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کے لیے تو ہیومن رائٹس ہونا چاہیے، ہندوؤں کے لیے اور جگہوں پہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کرسچنس کے لیے ضرورت نہیں ہے پاکستان میں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یا تو ہیومن رائٹس کی سب لوگ قدر کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو ہم نے کبھی یہ سب ایشو ہم نے کبھی غور نہیں کیا ان سب چیزوں پر، ہماری ایک حیثیت اس ملک میں بالکل مختلف ہوتی اگر ہم نے یہ ایشوز اٹھائے ہوتے۔ بنگلہ دیش میں جو ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ ہوا بہت دنوں تک ہوتا رہا، پاکستان میں ابھی بھی ہو رہا ہے، بہت سارے ایشوز ہیں، ہم نے کبھی اس کو ایشو نہیں بنایا، سوچا ہی نہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہم اپنے لیے لڑ رہے ہیں تو ہمیں ان کے لیے بھی لڑنا چاہیے، اور ایک دن یہ آئے گا کہ اس کی قیمت ہمیں چکانی پڑے گی، چکانی پڑتی ہے۔ دیکھیں لیکن دونوں کمیونٹی کی بات ہے، ہمیں بیچ میں رہنا چاہیے، دیکھنا ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جو کچھ ہوا مسلم لیڈروں نے، اور اس میں ریلیجیس نان ریلیجیس دونوں ہی ہیں، لیکن دیکھا جائے دونوں ہی کمیونٹی کے جو پولیٹیکل فیگرز تھے یا جو ریلیجیس لیڈرز تھے، ان دونوں نے اس کو زیادہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں عوام دونوں طرف سے بالکل کنفیوزڈ ہو کر کے رہ گیا، مسلم بھی اور ہندو عوام بھی، تو پورا پولیٹیکل ایشو بنانے میں ان دونوں نے اپنا ایک رول بہت انٹرسٹنگ مرحلے پہ ہم آئے ہیں ناظرین۔ ایک یہ بہت اہم سوال ہے کہ کسی بھی ملک کی یا کسی بھی معاشرے کی ترقی صرف تب ہو سکتی ہے جب اس کے تمام فرقوں کو، تمام کمیونٹیز کو، تمام جو اس کے ازداد ہیں ان کو ساتھ لے کے چلا جا سکے۔ مثلا اگر ہم 130 کروڑ لوگوں کی آبادی کا ملک ہیں تو 130 کروڑ لوگوں کو ساتھ لے کے جب تک نہیں چلیں گے، یعنی تمام ہیومن ریسورسز کا استعمال نہیں کر پائیں گے، تب تک یہ سوچنا بھی بہت مشکل ہے کہ ہمارا ملک آگے بڑھ پائے گا۔ آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ اگر بنیادی حقوق سے، اگر ہیومن ڈیولپمنٹ کے تمام امکانات سے، روزگار سے، ہیلتھ سے اور ان تمام سویدھاؤں سے اگر ونچت رہا تو ایک ہم بہتر ہندوستان بنانے کی بات نہیں سوچ سکتے۔ اشارہ بار بار کہا جا رہا ہے قائدین کا، جنہوں نے ایک شروعاتی طور پہ مذہبی دکھائی دینے والے مسئلے کو پولیٹیکل بنا دیا۔ سلطان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری قائدین کی تھی یا انہوں نے ڈیلیبریٹلی لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو پولیٹیکل مدعا بننے دیا؟ بار بار جو ڈاکٹر مظہری اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل تھا نہیں، لیکن پولیٹیکل بنا دیا گیا، جس کے نتائج ایسے نکلے جس سے بعد میں ایک معاشرے میں اختلافات ہوئے۔ بابری مسجد کے ڈیمولیشن کے بعد خاص طور پر یہ اس ایشو کو اس طرح لیا گیا جیسے اس ملک میں ہماری مذہبی آزادی خطرے میں ہو، جبکہ ہزاروں، دسیوں ہزار مسجدیں چل رہی ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، درگاہیں چل رہے ہیں، ہر جگہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ایک ایشو تھا، ایک مسجد کا ایک obscure سے ٹاؤن میں ایک ایشو تھا جو بہت پرانا 100-150 سال پرانا ایشو تھا وہ، اور ایک کلمنیشن پہ پہنچ گیا وہ بعض عوامل کے نتیجے میں، کیا اس کی ہسٹری ہے پوری لمبی، لیکن اب ٹھیک ہے، ہو گیا، کورٹ میں کیس ہے، کورٹ آپ کا ملک ہے، کنسٹیٹیوشن ہے، لا ابائڈنگ ہے، کورٹس ہیں یہاں جو بہت اچھے فیصلے دیتی ہیں، جو مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، آپ مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اس کے باوجود کیا ضرورت تھی اب تحریک چلانے کی؟ اب آپ کو یاد ہوگا کہ شہاب الدین صاحب مرحوم تھے، انہوں نے ایک تحریک چلائی
26 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन का डे है हमारा, कि वो काले फीते हम बांधेंगे और वो ब्लैक डे हम मनाएंगे वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़। अब बताइए, हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से महफूज हैं, प्रोटेक्टेड है, हमारे राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन को आप जो है ब्लैक डे मना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे को। और ये इजाज़त भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे रहा है कि आप प्रोटेस्ट करें। और अगर तालीम के शोबे में अगर ये कम्युनिटी आगे बढ़ी हो तो अपने हुकूक को ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से डिमांड कर अब सकती आपने है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी बैकवर्डनेस की, मुसलमानों की और तालीम की कमी की। आपको मालूम है कि जब वही नाजिल होनी शुरू हुई तो सबसे पहला लफ्ज़ जो आया था वो इकरा, रीड, पढ़ो। सबसे पहला लफ्ज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से आया वो था इकरा, पढ़ो। और उस कम्युनिटी में एजुकेशनल बैकवर्डनेस हो, इलिटरेसी हो, ये बिल्कुल सोचने के बाद तो उलेमा का जो सबसे पहला काम होना चाहिए था वो ये कि लोगों को कहें कि भाई पढ़ो और तालीम की तरफ लोगों को माइल करें और वो करें हमारे। यानी अच्छा, अब आप देखिए कि सर सैयद ने मसलन कोशिश की और इस तरह के और लोग भी पैदा होते रहे हैं और बहरहाल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन तालीमी बैकवर्डनेस हमारे कम्युनिटी में होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मज़हब, जब मज़हब से भी अगर आप जोड़ें उसको तो मज़हब सबसे पहले आपको ये सिखा रहा है कि आप पढ़ें, इकरा हैं इकरा, आप पढ़ नहीं रहे, आप तालीम की तरफ माइल नहीं। तो उलेमा का ये काम था कि उलेमा के पास, अम्बेडकर ने भी अपने लोगों से यही इन्वोक किया था, उनको ये कह के कि पहले पढ़िए, तालीम हासिल उलेमा करिए। के पास एक कैप्टिव ऑडियंस होता है जुमे के जुमे कम से कम सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग, कहीं पर 10,000 लोग भी, 20,000 लोग भी बड़ी बड़ी मस्जिदों में बगैर किसी इवेंट मैनेजमेंट के कोई उनको बुलाना नहीं पड़ता, कोई ऐलान नहीं करना, वो जमा होते हैं और आप तकरीर करते हैं। तो ये मौका होता है, ये जुमे का दिन बनाया इसीलिए गया था कि आप जो हैं लोगों से बात करें, उनको ज़माने के हिसाब से ज़रूरत की चीज़ें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी बातें और उनको अच्छे मशवरे दें, नसीहत करें। डॉक्टर मजहरी उन्होंने बार बार ये बात कही कि जब रिएक्ट करना चाहिए था और जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था, आमतौर पे जो उनकी जो क़ायद थी वो शायद रिएक्ट वैसा नहीं कर पाए, ना माशरे में भी, कम्युनिटी ने भी किया। मैं इसमें वैसे 2-3 सवाल और भी जोड़ना चाहता हूँ। वो ये कि जैसे कश्मीर में था कि भाई ख़वातीन को वो उनके हुकूक मत दो, यानी प्रॉपर्टी के राइट्स वगैरह मत दो, बाकी लोगों को दे दो, दलितों को मत दो, बाकी लोगों को दे दो। अगर इस्लाम की बुनियादी बातें ही ये थी ना कि पूरा इंसान एक है, दलितों को आज तक उन्होंने नहीं दिया, बल्कि पार्टी शरीयत लागू कर दो, जहाँ पे जो उन्होंने शुरू में कहा था 1% अगर आपकी आबादी बढ़ गई तो आप उसको उन्होंने लीगली वहाँ लागू करने की कोशिश की और किया भी। तो ये तमाम जो रिग्रेसिव कदम उठाए उसका नतीजा ये निकला कि दूसरे लोगों के पास एक सनद मिल गई कि देखिए ये जब इनके पास ताकत आती है तो उसका ये गलत इस्तेमाल करते हैं। आप क्या मुत्तफिक हैं सुल्तान शाहीन साहब के इस आर्गूमेंट से? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि ये सारी कमियां और ये सारी कमज़ोरियां हैं और एक लंबी जो पूरी है, मुझे लगता है कि अब ये फ़ैसला आ जाने के बाद अब हमारी गुफ्तगू का ये बहुत अहम मौजू नहीं है कि कैसे कैसे किन लोगों ने, किन क्लासेस ने, किन लीडरों ने किस किस तरह से किया, क्योंकि एक फ़ैसला आ गया। अब हमें ये देखना चाहिए आगे हमें किस तरह से बढ़ना और है, कैसे बेहतर तरीके से, इसलिए अब इसका कोई हासिल नहीं रहा। अब आवाम भी इसको सुनना नहीं चाहते हैं, किन मौलवियों ने गलतियाँ की, किन पंडितों ने गलतियाँ की, किस क्या रहा, क्योंकि एक फ़ैसला आ चुका। बहुत अच्छा भाई, हम भी दिल से इसको कबूल करते हैं, हमारी जो है अदलिया का फ़ैसला है ये, और जो कबूल न भी करते हैं उनके लिए कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। अब ये देखना चाहिए, ये जो इन्होंने इशू उठाया कि जो बड़े बड़े इशूज़ हैं मुसलमानों के, उसको देखना चाहिए, जिसमें सबसे अहम इशू बिलाशुबा ये एजुकेशन का है। अब सूरत हाल ये है इस वक्त कि एजुकेशन के नाम पे जो कोशिश हुई 70 सालों में, वो मदारिस तो बहुत ज़्यादा खुले और हर एक गली में खुल गए, हर गांव में खुल गए, मकाते मदारिस का पूरा जाल फैल गया। लेकिन उसके मुकाबले में जो अच्छे जो मॉडर्न एजुकेशन के जो इदारे हमारे पास कायम होने चाहिए थे वो बिल्कुल कायम नहीं हो पाए। यानी देखा जाए तो 100 में से 5% का भी आपको रेशियो नहीं मिलेगा जो मदारिस का जितना ये है। तो जाहिर है ये जो एक जो इंटेलेक्चुअल बैकवर्डनेस आया है उसमें सबसे बड़ा दखल तो इसका है और उसका इफ़ेक्ट हर इन तमाम चीज़ों पे पड़ता है। अब जो मुसलमानों के अंदर जो एक तरह से जज्बातियत जो पैदा हुई है, वो जज्बातियत की वजह भी यही है कि उनके यहाँ जो है जो एक यूनिवर्सल तालीम का जो जिस तरीके से है, जिसकी मैंने पहले इशारा किया कि हमारे दीनी तालीम के निज़ाम में उस यूनिवर्सल तालीम को शामिल करना चाहिए था। यानी मैं ये समझता हूँ कि मिसाल के तौर पे
ان کو کم سے کم 10ویں 11ویں تک میٹریکولیشن تک تو تمام کو، چاہے وہ جن مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، ان کو بالکل ایک جیسی تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ آج کے ایج کو، آج کی ضرورتوں کو، آج کو تقاضوں کو سمجھ سکیں۔ ایسا نہ ہونے کی وجہ سے یہی ہوتا تھا اسلامی تاریخ میں، یہی ہوا ہے، لیکن یہ ڈیوائیڈ نہیں تھا۔ جو مدرسے تھے وہیں سے ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بڑے بڑے جنہوں نے کہ پورے دنیا پر اثر کیا، ایسے لوگ پیدا ہوئے، مدارس سے پیدا ہوئے۔ یہ جو تاج محل ہے اس کو بنانے والا تھا، وہ آرکیٹیکٹ جو تھا وہ احمد معمار تھا، وہ اور سعد اللہ یہ شاہجہاں کے وزیر تھے سب سے، وہ اور یہ جو مجدد الفسانی جو بڑے صوفی، یہ تینوں ساتھی تھے، ایک ہی جگہ پڑھتے تھے۔ 3 ڈیفرنٹ کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ دیکھیے یہ ڈیوائیڈ ہوا، ڈیوائیڈ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب جو ہے یہ جو ایجوکیشن ہے ہماری، وہ ریلیجن کے نام پہ بہت ہی ایسی چیزوں کو پڑھاتی ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کی ضرورت کے مطابق پوری طرح سے اسے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے جو زمانے کے تقاضوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آج کی سوسائٹی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آج گلوبل دور میں اسلام جی رہا ہے، اس کے لیے کس طرح کے تھیولوجیکل چیلنجز ہیں جس کی بات انہوں نے کی، اہم بات ہے۔ اصل میں ہمارا جو پولیٹیکل تھیولوجی ہے اور اس کو جو پورا جو فقہ کے نام پہ جو پیدا ہوا، اس کو ضرورت ہے ریکنسٹرکٹ کرنے کی۔ اس سے یہ سارے مسائل بہت سارے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ جو ذمی کی بات کر رہے ہیں، وہ جو ساری چیزیں ہیں جو میڈیول ایج میں جب اسلام ایک ڈومیننٹ پولیٹیکل پاور تھا، اس دور میں یہ سارا وجود میں آیا تھا، کنسٹرکٹ ہوا تھا۔ اب وہ مسلمان، اب تو وہ دور نہیں رہا، اب جو اسلام ایک پولیٹیکل پاور کے طور پہ نہیں رہا، لیکن جو بہت اہم ایشو ہے، میں بالکل بنیادی چیز کی طرف یہ کر رہا ہوں، پڑھایا اسی کو جاتا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے جو فقہ کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری تیار کی ہوئی ہیں آپ کے 10ویں 11ویں 12ویں صدی میں جب بالکل پولیٹیکل پاور تھا اسلام۔ آج جو ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ بالکل یعنی ایک سیکولرزم میں رہ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وہی جو اس سے کنٹراڈکشن کیا پیدا ہوتا ہے، انہوں نے اشارہ کیا بالکل صحیح، کنٹراڈکشن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب مسلمان جہاں پہ میجورٹی میں ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کہ بھائی سیکولرزم تو ہمارے لیے بالکل اینٹی اسلام ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، لیکن جہاں وہ مائنورٹی میں ہے وہاں کہتے ہیں سیکولرزم ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے بالکل۔ اس کو اسلامی سیکولر انڈیا میں مشیر الحق صاحب نے بہت اچھے انداز میں، ان کی بہت اچھی کتاب ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری کی جڑوں میں آپ دیکھیں گے تو وہ چلا آ رہا ہے جس کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں مذہبی جذباتیت ہے اور اب اسکیوٹیزم کی بات یہ کر رہے تھے، یہ سارے کے سارے کی جڑ میں وہ چیز ہے، جب تک وہاں سے کچھ تبدیلی پیدا نہ ہو، جب تک یہ پورا ایک ریلیجس ویو ایک چینج نہ ہو، وہ تبدیلی پیدا نہ ہو، جب تک ہم اس طرح کے بڑے ایشوز کو ہم حل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ خاص طور پہ اس پس منظر میں ایودھیا مسئلے پر جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، کچھ بات چیت کریں، اور دونوں ہی ہمارے ماہرین نے بڑا ایلوبریٹ کر کے بہت ڈیٹیلز میں اپنے خیالات رکھے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو کچھ باتیں اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوں گی۔ اگر کہیں آپ اتفاق کرتے ہوں یا کہیں اتفاق نہ بھی کرتے ہوں تو بھی ہمیں ضرور لکھیے، ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام پیغام ہند بھارت دیشنا اپنے دیش کی رچ ہیریٹیج یعنی اپنے ورثے پر، اپنی وراثت پر مبنی ہے۔ ہم سے ایک رابطہ بنائے رکھیے، آپ جن وشیوں پر بھی چاہیں گے ہم ان پر چرچا کریں گے، اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے ماہرین کو۔ آج کے پروگرام میں جو آپ کو پسند آیا ہو ہمیں بتائیے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا، یہ ایک خاص فیصلہ ہے جس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک بہت خاص آرٹیکل 142 کا استعمال کیا، اور یہ کوشش کی، شاید ہم اگر کہیں کہ ان کی سدیچھائیں، ان کی گڈ وشز تھیں سپریم کورٹ کی بھی، کہ ہندوستان میں معاشرے میں امن و امان قائم ہو۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عدلیہ کے اس فیصلے کو، اور بھی عوام میں الگ الگ فرقوں میں جو قائدین ہیں، اب تو سب لوگ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ یہاں سے ایک اچھی شروعات کی جا سکتی ہے جہاں سے ہم اچھے بھارت کے مستقبل کا نرمان کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، اور ہم سب کو مل جل کر جو کہ ہماری ورثہ ہے کہ مشترکہ تہذیب کا، اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں اپنی ریئیکشنز، اپنی پرتکریائیں ضرور لکھ بھیجیے۔ آداب۔